उस शख्स के इतने दुरुस्त मफरूज़े पर वो चंद पल ही लाजवाब हो गई थी, लेकिन बमुश्किल चेहरे पर बिना कोई तासुर लाए उसने चाय का लंबा सा घूंट लिया था। पानी पीना है मुझे। उसके दुपट्टे में लिपटे वजूद को देखते हुए उसके अंदर उसकी गर्दन से लिपटे नीले मोती को छूने की तलब पैदा हुई थी, तो वो अचानक बुलंद आवाज़ में गोया हुआ। उसकी फरमाइश सुन के वो तेज़ी के साथ अपनी जगह से खड़ी होती साइड टेबल पर रखे पानी के जग की जानिब बढ़ी थी और पानी का गिलास भरकर उसकी समत बढ़ गई। ये लो। उससे चंद कदम के फासले पर ठहरती वो गिलास उसकी जानिब बढ़ा गई। उसके हाथ से गिलास लेकर उसने पानी पी के खाली गिलास वापस उसकी जानिब बढ़ाया तो जिले ने दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, मगर बड़े हुए हाथ में गिलास थमाने के बजाय उसने बाएं हाथ से उसकी कलाई थामी और बहुत सहूलत से उसे खींचते हुए अपनी गोश में बिठाया और उसे होश ही नहीं रहा। ये क्या बदतमीजी है। तड़प के उसने उसकी आगोश से निकलना चाहा, लेकिन उसके हाथ को यूं ही थामे उसने उसकी कमर के गिरफ्त सख्त करते हुए उसके वजूद को होले से झटका दिया, तो वो बेसाख्ता उसके कुशादा सीने का हिस्सा बनी थी। उसके कुशादा सीने का हिस्सा बनते ही उसका दिल जैसे पसलियां तोड़ के बाहर आने को मचलने लगा था। बदतमीजी का इरादा तो नहीं है, लेकिन बहक गया तो माजरत। बेनियाजी से कहते हुए उसने गिलास सामने मेज़ पर रखा, तो वो जो मुसलसल खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की तगोदो में थी, उसके अल्फाज पे उसके रगों पे सनसनी सी दौड़ गई थी। तो तुम बदतमीजी नहीं करोगे, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। उफ। उसके दिलकश आंखों में छलकते जज्बात को देखकर वो इस कदर बौखला गई थी कि उसके सीने पे हाथ जमाती वो सटपटाए हुए अंदाज में गोया हुई। टीचर साहिबा, पहले कुछ कर लेने दें, फिर तफसील से मम्मा को बता लीजिएगा। सहूलत से उसे बेसुकून करते हुए उसने उसके सर से फिसले हुए दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिले का दिल सर पर दौड़ने लगा था, जबकि हथेलियां पसीने से तड़ होने लगी थी। उसको इस तरह देखते हुए वो एक तरफ से बौखलाएगी। प्लीज़। उसका हाथ अपने हाथ से दुपट्टे से पे महसूस करके उसने सरस से आंखें मीचते हुए एक दफ़ा फिर से खुद को उसकी ग्रिप से निकालने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन बेसुध। उसकी मुज़ाहमत को कंट्रोल करता हुआ दाएं हाथ से उसका दुपट्टा ढीला करते हुए उसकी गर्दन से सिरक गया था, जिसके बायस गर्दन से लिपटी चेन में पिरोया नीला मोती उसकी नज़रों की जीनत बनता उसके दिल को अजीब से एहसास से दो चार कर गया। मुझे लगता है कि मुझ जैसे मोहब्बत से इनकारी शख्स का दिल इस नीले मोती में अटकने लगा है। दिल ही दिल में कहते हुए वो उसकी गर्दन पे झुकता तो सांसों की तपश उसके सुलगते हुए होंठों को बेबाक लम्स पे बेहाल होती जिले अपनी सांस तक रोकी थी। न जाने कब तक वो यूं ही उसकी गर्दन पे झुका, उसकी सांसों की रवानी रोके रखता कि अचानक दस्तक की आवाज़ पे बोझल से पड़ी और तेज़ी से उसके कंधों पे हाथ जमा के उसे खुद से दूर धकेला था। दरवाज़ा बिखरा तनफ्फुस, कपकपाते लब, सुर्ख गर्दन पे सिरका हुआ दुपट्टा, वो लरसता वजूद लिए वो उसे दरवाजे की जानिब मुतवज्जो होने का इशारा कर रही थी, जबकि उसके मुतहय्यल हालत देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। अब आप मम्मा को जाके बता सकती हैं, अगर हिम्मत जता पाएँ तो। उसको अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद करता वो गहरे लहजे में बोला, तो जिले ने शिकवा कना निगाहों से उसे देखा, जो मुकम्मल तौर पर उसी की जानिब मुतवज्जो था। उसकी गहरी निगाहें खुद पर मरकूज पाकर उसे जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उसकी जानिब रुख मोड़ा था। ज़ुनूरैन की इजाज़त देने पर डॉक्टर मुर्तज़ा अंदर दाखिल हुए। उन इस्लाम दुआ करके वो कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज का वक़्त था और उस वक़्त वो किसी को भी पास आने नहीं दे सकता था। आज बहुत दिनों के बाद मलक हाउस में महफिल जमी थी, इसलिए सब नौजवान पार्टी लाउंज में बैठी गपशप लगाते हुए स्नैक्स और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। चेरी, तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स कब हैं? अरसम ने बातों में मगन चेरी को मुखातिब किया, तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। नॉट फेयर चाचू, ये इस टाइम पे एग्ज़ाम्स की याद कौन दिलाता है? उस बेचारगी भरे अंदाज पे सभी खुल के हंसे थे। इस लम्हे वहाँ ज़ुहान के साथ जायशा, जो बाहर लान में खेल रही थी, भागती हुई अंदर आई। निगाह एंड शहरी, चची आपको बाहर जरगाम चाचू गाड़ी में बुला रहे हैं, जल्दी जाएं। जायशा ने बुलंद आवाज़ में पैगाम पहुंचाया, तो शहरी चची सुन के ही हिल गई थी, मगर मजीद उस पैगाम पे बुझंकी रह गई। मुझे क्यों बुलाया उन्होंने? उसने उसकी बड़बड़ाहट इतनी बुलंद ज़रूर थी कि सभी के कानों तक गई। वो अपनी दोनों बीवियों को एक साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते होंगे। शाहजेब की ज़ुबान में उसकी बड़बड़ाहट सुनकर हारिश हुई, तो जहाँ अरसम ने उसे फ़ौरन कमर पे थप्पड़ रसीद किया और वहीं शहरे ने बना के, जबकि निगाह ने मदम सा मुस्कुरा के उसे देखा। मुझे नहीं जाना कहीं भी इस वक्त। निगाह की जानिब एक नज़र देखते उसने दो टोक इनकार किया, लेकिन उसके इनकार की कम से कम इतनी पलटून के सामने कोई वक़्त न थी, वो भी इस सूरत जब बड़े भी उनके हामी थे। बड़ी मामा, मैं सबके साथ गपशप लगाने आई थी, अब एवं ही मुंह उठा के उनके साथ चल पड़ो। वो हरगिज़ निगाह और जरगाम के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए समरीन बेगम के कहने पे
وہ روحانसे سے انداز میں گویا ہوئی۔ اچھا نیکسٹ ٹائم ایسے بلایا تو مت جائیے گا، لیکن ابھی کوئی ضروری کام ہوگا، اس لیے ابھی جاؤ آپ۔ انہوں نے نرمی سے اسے پچکارا تو وہ ہبکی سے انکار بھر کے رہ گئی تھی، اور یوں ہی منہ پھلائے وہ نگاہ کا انتظار کرنے لگی جو چینج کرنے گئی تھی۔ یہ کیا اول جلول حلیے میں ہی چل پڑی ہو، کپڑے تو چینج کر لو۔ قندیل نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر فوراً اسے ٹوکا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی آئلہ کے کمرے میں لے گئی، جہاں اس کے 2-4 سوٹ ضرور پڑے ہوتے تھے۔ انہی ڈریسز میں سے سیاہ رنگ کا خوبصورت شارٹ اور شرٹ ٹراؤزر لے کر زبردستی اسے چینج کرنے دیا، اور اس کے بالوں کو پولی ٹیل کر کے اس کے ہونٹوں پر لپ بام لگانے لگی تو وہ پھٹ پڑی۔ آپ ایسے بیہیو کر رہی ہیں جیسے میں ڈیٹ پہ جا رہی ہوں۔ آپ اسے اپنی تیاری سے شدید اختلاج ہونے لگا تھا، مگر سب کے فورس کرنے پر وہ مجبور ہو رہی تھی کہ رشتے کی زنجیریں ہاتھ پیر باندھ دیا کرتی ہیں۔ تم یہی سمجھو کہ یہ تمہاری ڈیٹ ہی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے کندھے پہ دوپٹہ پھیلایا تو وہ شاکی نگاہوں سے قندیل کو گھور کے باہر نکل گئی تھی، جہاں نگاہ آ چکی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ نگاہ کے چہرے کی چمک آج دیدنی تھی، ایسی چمک اس نے اس کے چہرے پہ کبھی نہ دیکھی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں یہ چمک الگ ہی تھی۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اپنے محسوسات کو اس نے فوراً لفظوں کا روپ دیا تو اس کے ساتھ چلتی نگاہ اس کے الفاظ سن کے پل بھر کے لیے ٹھٹکی، لیکن پھر فوراً مسکرا دی۔ تم سے ذرا کم۔ کھل کے مسکراتے ہوئے اس نے اس کے نوحیز کھلے سراپے کو دیکھا تو کہا۔ وہ جھنپ سی گئی۔ دونوں ایک ساتھ چلتی جب ان کے انتظار میں بیٹھی زرگام کی گاڑی کے پاس پہنچی تو شہرے فوراً بیک سیٹ کی جانب بڑھنے لگی، مگر نگاہ نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی۔ تم آگے بیٹھو شہرے، کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ کسی اور کے ساتھ بیٹھنے کی عادی ہوں۔ نرم سے لہجے میں بولتی وہ کھلے بیک ڈور سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے لفظوں سے کے ہیر پھر میں الجھی شہرے وہیں جم سی گئی۔ گاڑی میں بیٹھے شہرے، باقی کی سوچ بچار آپ بیٹھ کے کر لینا۔ زرگام کی سنجیدہ پکار پہ وہ جیسے گہرے خواب سے جاگی تھی اور سر جھٹکتی کھلے دروازے کو ایک نظر دیکھتی فرنٹ سیٹ پہ برجمان ہو گئی تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی کو نگاہ کی آواز نے توڑا، اور وہ چونکی۔ آپ کی منزل آپ کو معلوم ہے، اور آپ ہمارے ارادے جاننے دیں لیڈی۔ بیک ویو مرر سے اسے تکتے ہوئے وہ متبسم لہجے میں گویا تو ان دونوں کی گفتگو سے عجیب سا محسوس کرتی شہرے پہلو بدل کے رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی، اس لیے کچھ منٹس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خود سے مخاطب کر لیا، لیکن وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ایک اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روک رہا تھا۔ اپنا دھیان رکھنا اس کا بھی۔ گاڑی رکنے پہ نگاہ نے جب لاک پہ ہاتھ رکھا تو وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی تاکید پہ مسکراتی ہوئی وہ گاڑی سے نکلتی اپارٹمنٹ میں داخل ہوگی، جبکہ ہونک بنی ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ نگاہ کہاں گئی ہیں؟ اور آپ مجھے اکیلے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے پر ایک دم بوکھلا گئی۔ اس نے اس کے ساتھ کالج آتے جاتے اگرچہ سفر کیا تھا، لیکن جو اس طرح ایسے تیار ہو کر اکیلے اس کے ساتھ سفر کرنا اسے بے چین کر گیا۔ نگاہ اپنی دوست سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے اسے وہاں ڈراپ کیا ہے، اور جہاں تک آپ کو لے جانے کا خیال تھا تو میرا ارادہ آپ کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا ہے، کیونکہ قندیل نے میسج پہ انفارم کیا ہے کہ وہ میری بیوی کو ہماری پہلی آفیشلی ڈیٹ کے لیے تیار کر چکی ہے، جو گزشتہ ملاقاتوں کے دوران اس کے پہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اسے اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اور کچھ دنوں سے وہ اس کے سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس سب کے بعد آج یوں اس کا اسے ساتھ لے کے آنا اور اس پہ ایسے الفاظ کے اعصاب سن ہو کر گئے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو بہت سکون سے ڈرائیونگ کرتا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے لب دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے مارے شاک کے اندھیرا چھانے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی ایک جانب لڑک گئی تھی۔ گردیزی ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں اس وقت چھڑیوں کانٹوں کے پلیٹوں کے ساتھ ٹکرانے کی آوازیں یہ واضح کر رہی تھی کہ اس وقت سبھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ بھابھی، آپ نے ہمیں ابھی تک گفٹ نہیں دکھایا۔ زیمل کو جیسے اچانک کچھ دنوں بعد اپنا پسندیدہ موضوع یاد آیا تو وہ اس کے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا۔ اس کا شکوہ سن کے ناشتہ کرتی آپ گنے مدھم سے مسکرائی تھی، اور پھر دانستہ شرٹ کی آستینے تلے چھپائی گھڑی آگے کر کے کلائی سب کے سامنے کی تو سب کے ہونٹوں سے ایک ساتھ تعریفی کلمات پھوٹ پڑے۔ اوہ مائی گاڈ، اٹس ویری بیوٹیفل اینڈ ایلیگنٹ۔ زیمل جوش سے اس کی کلائی جھکڑتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دی۔ گھڑی کی تعریف سے فرصت مل گئی تو وہ گھڑی دینے والے کی بھی تعریف کر دیں۔ ربحان نے سب کے تبصروں پہ ملحوظ ہوتے ہوئے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی چاہیے۔ تم بھی پہن لو گھڑی، کچھ دیر کے لیے تمہاری تعریفوں کے بھی پل باندھ دیں گے۔ دادو نے بھی اس کی بات سن کر جس پرجستگی کا مظاہرہ کیا تھا اب گنے سمیت سبھی کھلکھلا دیے۔ دادو کو بے درے گھریج سے نوازتے ہوئے اس نے کل کرتی مسز کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے دیکھنے پہ فوراً ہنسی کنٹرول کرتی تیزی سے اس کی پلیٹ پر میں پڑا ٹوسٹ اٹھا کے اسے منہ میں ڈال گئی۔ مکھن لگے ٹوسٹ کی بائٹ نگلتے ہی آپ گنے کے چہرے کے تاثرات بڑی سرعت سے
बदले थे। जोर से मुठिया पीछे वो अपनी जगह से उठी और भागने के इसी अंदाज में डाइनिंग हॉल से मुंसलिक वाशरूम की जानिब बढ़ गई। उसके यूं एकदम से उठने और वाशरूम की जानिब भागने पे सभी परेशान हो गए, जब रभान तेजी से उसके पीछे लपका था, जो वाश बेसन पे झुकी कह कर रही थी, आप गिने, आप ठीक है? उसकी पूछ रब करते हुए उसने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। तब तक सायरा बेगम उनके पीछे ही। क्या हुआ, आप गिने? तबीयत ठीक है बेगम? मायरा बेगम ने उसके पसीने पानी से चेहरे को थपथपाते मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा, तो वो हजल सी होगी। जी वो बस मक्खन नहीं खाती ना, तो इसलिए ऐसे ही गलती से बाइट लेने की वजह से तबीयत खराब होगी। रभान की बाहों के सहारे खड़ी वो अपनी सांसें बहाल करती हुई आहिस्तगी से गोया हुई, तो वो थोड़ा पुरसुकून हुई। कोई बात नहीं, आप ध्यान से, जो शय आपको सूट नहीं करती वो पसंद हो खा लिया करें। सायरा बेगम के मोहब्बत से कहने पे वो हौले से मुस्कुराती रभान के सहारे वाशरूम से बाहर निकली और एकदम से सर चकराने पे लड़खड़ गई। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे सहारा देते रभान ने उसकी पेशानी को हौले से छुआ। आप ऐसा करें कि दूरिया को कॉलेज भी छोड़ाएं और आबी को डॉक्टर से चेकअप भी करवा लें। सायरा बेगम ने इसकी कदरे जर्द होती रंगत को देखकर रभान को मशवरा दिया और आज वक्त दूरिया की क्लास थी, इसलिए उसे रभान ने ही ड्रॉप करना था। किसी लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाना रभान आबी का। मायरा बेगम ने दुरिया और आबगिने को साथ लेकर निकलते रभान को अचानक ताकीद की, तो सायरा बेगम और बीजान चौंक के उसे देखने लगी, जबकि रभान बेतवजी से सर हिलाता सदर दरवाज़ा पार कर गया था। खुदा हाफिज़ लाला एंड भाभी, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे यूनी आने से कबल बिल्कुल फ्रेश होकर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। रभान को खुदा हाफिज़ करके आबगिने काज मोहब्बत से थपथपाती गेट की जाने बढ़ी, तो रभान गाड़ी रिवर्स करने लगा। एक नज़र आबगिने को देखकर वो पूरी तवज्जो से गाड़ी रिवर्स कर रहा था, जब अचानक विंड स्क्रीन पर उसने एक शख्स को देखा और अपने मुंह से सकेटते हुए उसने बहुत तवज्जो से कुछ फासले पर पार्क होती गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखा। उस शख्स की पहचान होने पर बेसाख्ता उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे। आपका भाई क्या करता है? गाड़ी रिवर्स करते हुए उसने संजीदगी से सीट के साथ सर टिकाते आबगिने को मुखातिब किया, तो वो चौंकी। कौन? तलाल लाला, उसने चंबे से इस्तफसार किया, क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब वो उसकी फैमिली के मुतालिक उससे कोई बात कर रहा था। हाँ वही, मुख्तसर जवाब देते उसने नज़रें सामने रोड पे मौजूद ट्रैफिक पे जमाई। वो तो बाबा साहब के साथ बिजनेस संभालते हैं, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। उसके जवाब सुन के उसकी पेशानी के बाल गहरे हुए थे। उस शख्स के जूनी में क्या काम, उसने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि उसे शाह खानदान में से किसी अच्छे की उम्मीद न थी। स्पीड साई जेल में उसकी कस्टडी का अंडर था, जहाँ उसे हर रोज़ मगर पुरअज़ियत टार्चर दिया जाता था। उस जैसे शख्स को जेल से निकलवाना शाह हवेली वालों के बाएं हाथ का खेल होता, जो अगर उसके खिलाफ केस असद मलक न लड़े होते, क्योंकि वह असद मलक की बहू शहर मलक को अगवा करके उसको टार्चर करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह जराइम उसके बज़ाहिर दुनिया की नज़र में, लेकिन कस्टडी रखने वाले रभान की नज़र में इसके जराइम नाकाबिल इतराफ़ी थे। इसलिए उन्होंने बहुत होशियारी से स्पीड साई के वकील के मुखालिफ असद मलक को लाया था। असद मलक मजबूत दलाली बायस स्पीड साई को जमानत न मिल सकी, और यही शिकस्त शाह खानदान वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से स्पीड साई तक पहुंचा जा सके। ऐसे में रभान को तलाल की जूनी में मौजूदगी उसी मकसद का हिस्सा लगी थी। आप लाला के मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? उसकी बेलगाम होती सोचों को आबगिनी की सवालिया आवाज़ ने ब्रेक लगाई थी। ससुरालियों के मुतालिक मुकम्मल अपडेट रहना चाहिए, बेनियाजी से कहते हुए वो जी जान से आबगिने का दिल जला गया था। जी बिल्कुल, ये बात आपको शादी के 4 माह बाद याद आई है। उसके तंजिया रभान ने नज़र घुमाकर उसे देखा। जवाब कतरे बेहतर दिख रही थी। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो शादी से 4-5 साल पहले ही ससुरालियों के मुतालिक अपडेट रहना शुरू कर दिया था। ये तो बस कन्फर्मेशन चाह रहा था। जहरा मुस्कुराते हुए बोला, जब अचानक कुछ याद आने पर वो गाड़ी की स्पीड कम करता। आबगिने की तरफ मुकम्मल तवज्जो उस बात पे हल्की से नज़रें बाहर नज़ारे की जानिब मतवज्जो हो गई थी। वैसे आबगिने, कभी तुमने या हवेली में किसी लड़की से अपने चाचा साहब की गाड़ी के शीशे तोड़े हैं? उसे न जाने क्यों इस पर बहुत अचानक माजी की खुशगवार सा वाक़या याद आया, तो वो पूछ बैठा। शीशे के पार तकती आबगिने उसका सवाल सुन के हबीब सी हो गई थी, जबकि चेहरे का रंग जर्द भी कदरे गुलाबी हुआ था। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने आपको रूह उचकाते हुए उसकी खोजती निगाहों से देखा। तुम बताओ तो। जितना अजीब इनका रिश्ता था, उतने ही अजीब व गरीब ये दोनों थे, कभी तुम और कभी आप। लेकिन जो भी था, इनका रिश्ता अब एक हमवार जोन में दाखिल हो चुका था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि एक धुंध और तेज तूफान उनके रिश्ते की गुलाबी खूबसूरती को निगलने वाले तैयार था। हाँ, वो बस एक दफ़ा चाचा साई की गाड़ी पर कहीं जा रही थी, जब रास्ते में चाचा साई की गाड़ी से कुछ इलीगल सामान निकलने की वजह से हमें बहुत खुआरी झेलनी पड़ी, तो बस उस दिन गुस्से में शीशे तोड़ दिए थे। अपनी हथेली मसलते हुए वो कदरे शर्मिंदा से अंदाज में बोल रही थी, जब अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पे वो कहकर लगा के हंस पड़ा था। मुझे पता था ऐसा दिल
گردے کا کام میری میسیز ہی کر سکتی ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے شرارت سے ایسا دیکھا جو شاکی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی لفظی چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ اسے لیے شہر کی بہترین گائناکالوجسٹ کے پاس لے آیا تھا۔ ویسے آپ کے روح روشن کو دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن اب ماما اور دائی جان کا حکم ہے، اس لیے آپ کو یہاں لے آیا۔ گاڑی پار کرتا وہ متبسم لہجے میں گویا ہوا تو وہ سلگتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے گراتے ہوئے استفسار کیا تو اس کے جنگلی بلی والے انداز کو دیکھ کر اس کا شیشہ توڑنے والا کارنامہ یاد آیا تو وہ ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر سے ہنسی پھوٹ پڑی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کی طبیعت کو ڈاکٹر کو نہیں بلکہ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو کی ضرورت ہے۔ دیکھے ذرا اپنا چہرہ کتنا فریش لگ رہا ہے۔ مچلتی مسکان کو بہت مشکل ضبط کرتا وہ بظاہر سنجیدگی سے بولتے ہوئے اچانک اس کے رخسار پہ جھکا تو اس کے ہونٹوں کو لمس اپنے رخسار پہ محسوس کرتی وہ ایک دم بوکھلا اٹھی تھی۔ ربحان پلیز، ہم ہاسپٹل پارکنگ میں ہیں، کتراتے ہوئے انداز میں بولتی وہ بنا اسے دیکھے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ ایک تو یہ بندہ سکون سے بیٹھے بیٹھے اچانک ہی دل دہلا دیا کرتا ہے۔ اپنے دہتے ہوئے رخسار کو تھپتھپاتی وہ اس کی ہمراہی میں اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اپنے ساتھ لیے سیدھا ریسیپشن پہ گیا اور اپنا کارڈ دکھا کر ڈاکٹر امبرین کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی سر، ڈاکٹر صاحبہ ابھی ہی پہنچی ہیں، آپ جا سکتے ہیں اندر، آپ پولیس والوں کو انتظار کون کروائے؟ یہی سوچ کر ریسیپشنسٹ نے انہیں فوراً اندر بھیج دیا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں اس نے صرف آپ گنے کو بھیجا کیونکہ بقول نرس وہ چیک اپ کے بعد اندر آ سکتا ہے۔ اسے ان کی منطق کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن کندھے اچکا کر باہر کھڑا اس کا ویٹ کرنے لگا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد اب گنے باہر تو نہ آئی مگر اسے اندر ضرور بلا لیا گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر، ایوری تھنگ از اوکے نا؟ اندر داخل ہوتے اس نے ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھ کر اسے دیکھا جو صبح کی نسبت اس وقت جیسے سرخ گلاب بنی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام ایس پی صاحب، ایوری تھنگ از فائن اینڈ گڈ۔ ڈاکٹر امبرین نے مسکراتے ہوئے اس کی تشفیع کروانی چاہی تھی، لیکن ان کی طبیعت صبح کافی ڈاؤن فیل ہو رہی تھی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو ان کی طبیعت کو کیا ہوا؟ یہی سوچ کے اس نے ڈاکٹر کے سامنے اس کی کنڈیشن بیان کی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ایس پی صاحب، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں طبیعت میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کے نرم خواندہ انداز میں کے الفاظ میں اس کا وجود جیسے ہل کے رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ گردن گھما کے پہلے ڈاکٹر کے متبسم چہرے کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا جو ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سرخ چہرہ چھپانے کی تگ و دو میں تھی۔ او مائی گاڈ! چند لمحے لگے تھے ان کے کہے الفاظ کو سمجھنے میں اور پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے آپ گرنے کی جانب بڑھا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتا زور سے سینے میں پیچ لیا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، دنیا کا بہترین اور انمول تحفہ دیا ہے آپ نے مجھے، تھینک یو میری جان، آپ نہیں جانتی اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ اسے سینے سے لگائے والہانہ انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھا۔ کسی اجنبی کے فرد کے سامنے ایسی دیوانگی اس کے حواس پہ چھین رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی خوشی بتا نہیں سکتا، لیکن اس کی خوشی، اس کی دیوانگی اس کی آنکھوں میں چھلک رہی تھی۔ ربحان پلیز ڈاکٹر، اس کے ہونٹوں کے سلگتے لمس اور بازوں کے مضبوط گھیرے میں وہ بمشکل بول پائی تھی جب اس کے کہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پہ اسے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے دور کرتے ہوئے پلٹ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا جو دھنیسن ان کی جانب سے نظریں پھیرے مسکرا رہی تھی۔ اپنی بےہودی پہ حجل ہوتے ہوئے وہ اپنے گنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ تھینک یو ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اپنی جانب درست کرتے ہوئے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرتی اس کی جانب دیکھنے سے مکمل گریزاں تھی۔ میں نے کچھ ملٹی وٹامنس اور ہدایات لکھ دی ہیں، کوشش کیجیے گا کہ مدر ٹینشن فری رہے اور ہیلدی ڈائٹ لے تاکہ بیبی فٹ رہ سکے۔ پریسکرپشن اسے تھماتے ہوئے ڈاکٹر امبرین نے تاکید کی تھی تو وہ خولے سے سر خمتا کرتا اسے لیے کیبن سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ اندر اپنے کیبن میں بیٹھی ڈاکٹر امبرین اسے مشہور زمانہ جلاد ایس پی کو اپنی بیوی کے لیے دیوانگی دے کر مسکرا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بہت سی گنگناتی ہوئی اپنی کلاس کی جانب بڑھی تھی جب عقب سے آتی شناسائی آواز پہ مڑی تھی۔ اوہ آپ! اپنے سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑے تلال کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ الحمدللہ، آپ یہاں کیسے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا، حالانکہ وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ آپ میرے پیچھے کیوں آ گئے، لیکن اتنی بے بناوٹ وہ نہیں تھی۔ تم بے وقوف ہو یا واقعی نہیں جانتی کہ میں بنا مطلب یہاں آئے روز کیوں یونیں آتا ہوں؟ اس کے میک اپ سے پاک نکھرے چہرے کو دیکھ کر گہری نگاہوں کو تکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا تو اس نے ٹھٹک کے اس کی جانب دیکھا جو پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس کی نگاہوں سے وہ ہنسی جزبز ہوئی تھی۔ یہ ادھار تو میرے گلے پڑ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ مطلب تم گھر جا کے ضرور سوچنا اور مجھے کل ضرور بتانا میں بنا مطلب کے یونیورسٹی کیوں آتا ہوں۔
اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے وہ سکون سے بولا تو دوریا کے چہرے پہ ہبکی سی چھا گئی۔ میں کیوں آپ کو گھر جا کے سوچوں، میری بلا سے آپ روز یوں نہیں آئیں، بار بار آئیں، کندھے اچکا کے کہتی وہ کلاس میں جانے کو مڑنے لگی تھی۔ تلال کے چہرے پہ ناگواری سی پھیل گئی جسے سراسر چھپاتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ ایک دن تو اب تمہیں مجھ کو اپنی سوچوں میں رہنے کی جگہ دینی ہی پڑے گی، ورنہ میری یوں نہیں روز آنا بار بار آنا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ گہرے لہجے میں بولتا ایک دفعہ پھر سے اس کی توجہ بھٹکانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے الفاظ نے اب کی بار نہ صرف اس کی توجہ بھٹکائی تھی بلکہ اس کے دل کی لے بھی لہجے بھر کو انتشار کا شکار ہوئی تھی۔ میری کلاس ہے، اللہ حافظ، الجھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے تیزی کے ساتھ اپنی کلاس آنے پر اس میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ وہیں جینس کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے کلاس کے کھلے دروازے کو تا دیر تکتا رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپارٹمنٹ کے بند دروازے کو چھوا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اتنے عرصوں کے بعد اس نے اسے اپنے پیروں پہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ دیکھنے کا احساس اس قدر ناقابل بیان اور احساسات سے دوچار کر رہا تھا جب آنکھیں گویا بن بادل برسات برسنے کو بےتاب تھی۔ کھلے دروازے کے ساتھ اندر قدم رکھتے ہوئے جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو اس کے اٹھتے قدم وہیں ساکت ہو گئے، جب سانس بھی کہیں سینے میں اٹک سی گئی تھی۔ ہاں وہ وہی تھا جس کے نینوں کا تارا تھا وہ۔ ہاں وہ وہی تھا جس نے اسے بچانے کے لیے جان کی بازی لگانے سے دریغ بھی نہ کیا تھا۔ ہاں وہ وہی تھا جو اس کے لیے سالوں ہوش کی وادیوں سے دور بھٹکتا رہا۔ وہ وہی تھا جس کا انگ انگ زخموں سے چور تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے سامنے بالکل ٹھیک اپنے پیروں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا، اپنی خوبصورت آنکھیں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ دونوں میں کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بھی نہ آگے بڑھا تھا، بلکہ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گویا گزرے ماہ و سال کی اذیتوں کو بلائے اس لمحے کے سحر میں جھگڑے ہوئے تھے۔ مگر اس لمحے کا سحر اس وقت ختم ہوا جب اسے دیکھتی نگاہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دبیز دھند چھانے لگی تھی اور اس کے سامنے کھڑے ذوالقرنین نین میر کا عکس دھندلانے لگا تھا۔ نگاہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر وہ تڑپ کے اس کی جانب بڑھا، جو اس کے ہونٹوں پہ نکلتا اپنا نام سن کے اپنے ضبط کھوتے اس کے قریب آنے پر اس کے سینے سے جا لگی۔ نین بلند آواز سے روتی ہوئی نگاہ کے سینے لگائے اپنے غم سلط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب نگاہ کے رونے کی کمی نہ آئی تو نین نے اس کو سر کو سہلاتے ہوئے اس سے پکارا، نگاہ شش، رونا بند کرو پلیز۔ اس کے نرم ہو لہجے پہ اس کے آنسو تھمنے کے بجائے مزید تیز ہوئے تو وہ پریشان ہوا۔ نگاہ پلیز یار، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی بے بسی اور اضطراب پہ وہ مشکل اپنی سسکیوں پہ قابو پاتی اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا اتنی بری شکل ہو گئی ہے میری کہ مجھے دیکھتے ہی تمہارے آنسو نکل آئے؟ ماحول کی ابسوردگی کو کم کرنے کے لیے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ بے ساختہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کچن کی جانب بڑھائے اور پھر اسے کرسی پر بٹھا کر خود فریزر سے جوس نکالنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نین؟ اسے یکٹک تکتی نگاہ نے آہستگی سے سوال کیا تو جوس گلاسوں میں انڈیلتا۔ نین ٹھٹکا لیکن فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگر جسمانی لحاظ سے پوچھ رہی ہو تو ہاں ٹھیک ہوں، لیکن اگر مینٹلی پوچھ رہی ہو تو نہیں۔ بنا کچھ چھپائے اس نے سب گوئی سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ ولید انکل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس نے جوس کا سیپ لیتے اسے دیکھا، جو ان کے گروپ میں سب سے نرم ہو جانا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں ان چکر پھیریوں میں گم ہو گیا تھا۔ ابھی کوئی ٹھوس خبر نہیں ملی، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں کراچی لے جایا گیا ہے۔ اب کل کراچی کے لیے نکلوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے پڑی کرسی سنبھالی۔ اکیلے جاؤ گے؟ وہ فوراً متفکر ہوئی۔ اوہوں، وہ سڑیا زر ہرگز اکیلے نہیں جانے دے گا، اس نے بمیں سکیڑتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی، لیکن اگلے ہی کوئی سوچ کہ اس کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ نین تم جانتے ہو کہ میرا مطلب میں وہ جھجکتے ہوئے بول رہی تھی جب اس نے بات کاٹی تھی۔ میں سب جانتا ہوں نگاہ، اور میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ تم اب بھی میری، صرف میری ہو۔ جو ہوا وہ دیکھا جائے گا، اس رشتے کی توہین ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہی کچھ ایسا بن گیا کہ سب کو یہ قدم اٹھانا پڑا، مگر اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کا بایاں ہاتھ لیتے وہ بول رہا تھا جب اس کی نظریں اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ میں نے زر کے ساتھ جا کر تمہارے لیے خریدی تھی۔ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے وہ رسان سے گویا ہوا تو اس کی پلکیں ایک دفعہ پھر سے نم ہو گئی تھی۔ وہ کراچی جاؤں گا، وہ زر کے گھر میں رہ کر ختم کروں گی اور انشاءاللہ پاپا کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ تب تک یہ تینوں یہاں موجود میس کو سنبھال لیں گے۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سلاتے ہوئے وہ آنے والے وقت کے پلانز کے متعلق آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اسے توجہ سے سنتے نگاہ اس کی آنکھوں میں اتار رہی تھی۔ غصے سے آگ بگولا ہوتی شازمین میر نے زور سے فائلز میز پہ پٹکی تھی۔ نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی ڈیٹنگ اور پھر اکاؤنٹس کا پیسہ کہاں گیا؟ وہ اپنے سامنے موجود اکاؤنٹنٹس کو دیکھتی بلند آواز میں ڈھا رہی تھی،
دھاڑی تھی۔ میم ہم نہیں جانتے پیسے کہاں گئے، کیونکہ پیسے پہلے ولید سر اور پھر ان کے بیٹوں کے سائن کے بعد ہی ٹرانسفر ہوتے تھے، لیکن جب وہ لوگ آفس میں نہیں آتے تو ساری ڈیلنگز ٹرانسفرمیشن اور آپ کے سگنیچرز کے بعد ہوتے۔ اکاؤنٹنٹ مینیجر سے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تو مزید بھی بھڑکی، دفع ہو جو یہاں، تم سب یہاں سے، اور کل تک مجھے چاہیے پاتال سے ڈھونڈ کے لانا پڑے، لیکن سارا پیسہ کل مجھے چاہیے۔ اتنا بڑا دھچکا اس کو پاگل کر رہا تھا، تب بھی وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ عبدالرحمن اور آفاق میر کی جانب متوجہ ہوئی جو خود اس کے انکشاف پہ غم و غصے کا شکار تھے۔ اس لنگڑے شخص کو اب تک اس لیے سر پہ سجا کے بٹھایا ہے کہ اس کا اس حالت میں ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ پاور آف اٹرنی نہ ملنے کے باوجود اس کی معذوری کی بنا پہ سارے اختیارات ایک طرح سے ہمیں مل گئے ہیں۔ ایسے میں اکاؤنٹس کا پیسہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ جس پیسے کے لیے وہ سالوں سے شطرنج بچھائے چال پہ چال چل رہی تھی، وہ پیسہ اس کے ناک تلے سے غائب ہونے لگا۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں کل تک ساری CCTV کیمرے چیک کرواتا ہوں، تمام ریکارڈ کا بھی تفصیل سے جائزہ لیتا ہوں۔ عبدالرحمن میر نے بیوی کی آگ بگولا وجود کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بھابی جی، ان لڑکوں کا کیا دھرا تو نہیں؟ آفاق میر نے ان کا دھیان دوسری جانب مبذول کروانا چاہا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ہمارے گھر کے معاملات سے انہیں کیا لینا دینا؟ ایک دوست ان کا نہ جانے کب مر کھپ چکا ہے، دوسرا معذور ہے، اور اسے ملنے پہ تو میں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ ویسے بھی دونوں سپیر سائیں کے نشانے پہ ہیں، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہیں، انہیں پرائے معاملات میں کیا لینا دینا؟ اس نے فوراً بات ان کی رد کر دی تھی۔ سپیر سائیں تو اس لڑکی کی کسٹڈی میں نہیں ہیں؟ آفاق میر نے اچنبھے سے سوال کیا۔ وہ کسٹڈی میں ہے، باقی پورا خاندان تو باہر ہے نا۔ نوجوانوں دونوں کو گدھوں کی طرح نوچ کر کھانے کو تیار ہیں، صفاقی سے کہتی وہ اپنے لیپ ٹاپ کو آن کرنے لگی۔ عبدالرحمن، کل تک مجھے ہر حال میں اس پیسے کے متعلق اپ ڈیٹ کرو، کیونکہ یہ پیسہ پاور پانے کے لیے سالوں سے لڑ رہی ہوں۔ ابھی ہی مکمل بساط پر لٹنے کا وقت آیا، پراسرار انداز میں کہتے ہوئے اس نے شوہر کو تاکید کی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ سنوں میں اعصاب کے ساتھ پڑی ہوئی جب تک اس تاریک ذہن کی بارش کا احساس جاگا تو اس نے روشن پڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ ذہن میں جب عالم غنودگی میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ بارش کے قطرے سے وقفے سے گر رہے تھے۔ شہرے، اچانک ہی ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا ذہن مزید صاف ہونے لگا تھا۔ چہرے، اس کے چہرے پہ ہلکا سا پانی چھڑکاؤ کرتے ہوئے زر نے آہستگی سے اس کا گال تھپتھپایا تو وہ شہرے کے اعصاب اور حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ رخسار پہ محسوس ہوتے بھاری ہاتھ کی گرم لمس اس پہ گھبراتے ہوئے پوری قوت سے اپنی بند آنکھیں کھولی تو نگاہ خود پہ جھکے سرگام کے خوبصورت چہرے پہ جا ٹکرائی۔ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کا مائنڈ ماڈریٹ اور چہرے پہ خواص چھا رہے، ایک جھٹکے سے پرے کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اٹھ کے بیٹھنے پہ احساس پہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ نہیں، ایک نرم ملائم بستر پہ موجود تھی۔ کہاں ہوں میں اس وقت؟ سرگام کے ساتھ اکیلے یوں اجنبی جگہ پہ ہونے پر اس کی احساس اور دھڑکنیں سست کر رہا تھا۔ ریلیکس، آپ میرے ساتھ ہیں، پریشان نہیں ہو۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے تسلی دیتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کرنا چاہا جب وہ بدکی تھی اور مزید پیچھے کو سرکی۔ شہرے، ریلیکس، میں ہرگز آپ سے ڈیٹ مارنے کے لیے یہاں نہیں آیا، اور اس کی گھبراہٹ کا پس منظر جان کر ایک دفعہ پھر اسے تسلی دینی چاہیے تھی۔ تو پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ اس کے اگلے سوال پہ اسے دیکھ کے رہ گیا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا تھا کہ اس فضول سوال کا جواب کسی اور طریقے سے دے، لیکن اس کا خیال کر کے ارادہ منسوخ کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ تو ڈیٹ کے لفظ سن کے ہی بے ہوش ہوگی، اس لیے آپ کو یہاں لانا پڑا۔ یہ میرا اپارٹمنٹ ہے۔ اس نے آپ کو تفصیلاً اس کی تشفیع کروانی چاہی۔ ویسے ڈیٹ کے لفظ سن کے آپ کی اتنی پریشان ہو گئی تھی؟ اس نے محسوس کیا کہ وہ نکاح کے شروع والے دنوں کی طرح اس وقت اس سے متنفر نظر نہیں آ رہی تھی۔ وجہ شاید یہاں کا اکیلے پن تھا جس سے وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے اسے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا تھا۔ اس شخص کے اتنے درست